السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سجاد آر آفیشیل چینل۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ کہ آج 18 اگست 2023 لیکن اسلامی اعتبار سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ آج 30 محرم الحرام 1440 پر 5 ہے اور اس محترم متبرک دن ہے۔ اور اس محترم متبرک دن کی وہ ساعتیں جو سارے دن میں افضل ہیں، ان ساعتوں میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ پورا دن جمعے کا محترم ہے، لیکن پورے دن میں اذان کے بعد نماز جمعہ ہونے تک جو وقت ہے وہ سارے جمعے کی ساعتوں میں افضل ترین وقت ہے۔ اس وقت کا ہم خیال رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت میں ایک گھڑی، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا بھی ہے کہ آپ جو دعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور وہ وقت، وہ منٹ، وہ گھڑی، وہ ساعت کون سی ہے؟ جمعے کی اذان کے بعد یا خطبے کی اذان کے بعد یا خطبہ دینے سے پہلے یا دو خطبوں کے درمیان یا نماز جمعہ کے بعد ہم کو ان ساعتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان ساعتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی بہترین نعمت اور شاندار جو دولت عطا فرمائی ہے، وہ اتنی عظیم ترین دولت ہے، اتنی شاندار نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ہم جتنا بھی ادا کریں وہ کم ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں انسان کو مہذب بنانے میں لگی ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں انسان کو محترم اور باعزت بنانے میں لگی ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں انسان کو صحت مند، تندرست اور
पाक बनाने में लगी हैं। बाइज्जत बनाने के लिए, मुहतरम बनाने के लिए, बावकार बनाने के लिए और पाक सेहत और पाक मुआशरा देने के लिए, पाकीज़ा माहौल देने के लिए, साफो शफाफ जिंदगी देने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें, अपनी पूरी ताकतें जो भी हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। किस चीज पर? कि इंसान बीमारियों से बचे। किस चीज पर? कि इंसान सेहतमंद रहे। किस चीज पर? कि इंसान का अखलाक अच्छा रहे। किस चीज पर? कि इंसान का जहन पाक रहे। किस पर ताकत खर्च हो रही है? कि इंसान का दिमाग, दिल, आंख और जिस्म के आज़ा ये पाको साफ और शफाफ रहें। इनको पाको साफ करने के लिए, इनको शफाफ करने के लिए, इनको पाकीज़गी लाने के लिए, इनको मुतहर और मुज़क्का करने के लिए सारी दुनिया कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इसी कोशिश के लिए कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। इसी कोशिश के लिए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इसी कोशिश के लिए डॉक्टरों की टीम तैयार हो रही है। इसी कोशिश के लिए सारी तगोदौ सारी दुनिया कर रही है कि हम इंसान को पाकीज़ा बनाना चाहते हैं। हम इंसान को साफ और शफाफ सेहत देना चाहते हैं। हम इंसान को बिल्कुल नूर वाला और पाकीज़ा सेहतमंद इंसान बनाना चाहते हैं। इसी कोशिश में लगी हैं। लेकिन मैं इस मुख्तसर वक्त में आपके सामने, थोड़े लोगों के सामने और अपनी इस आवाज से सारी दुनिया के सामने यह दावा करना चाहता हूं कि क्या ये कोशिशें करने वाले अपनी कोशिश में कामयाब हुए? पूरी तरह कामयाब हुए? कोई बता दे कि हमने इंसान को सेहतमंद बना दिया, हमने इंसान को शफाफ बना दिया, हमने इंसान को पाकीज़ा बना दिया, हमने इंसान को मुहज्जब बना दिया, हमने इंसान को बावकार बना दिया। हमारे स्कूल और कॉलेज से, हमारे हॉस्पिटल से, हमारी डॉक्टरों की टीम से, हमारे कामों से, हमारी किताबों से, हमारे कलम से, हमारी कोशिशों से इंसान साफ और शफाफ हो गया। ये कोई दावा आज तक कर ही नहीं सकता, इसलिए कि कामयाब हुआ ही नहीं है, तो दावा कहां से करेगा? तो दावा नहीं कर सकता। लेकिन आइए हम आपके सामने ये दावा करते हैं कि इन तमाम चीजों को एक तरफ रखिए। अगर आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो सारी दुनिया को चैलेंज कीजिए कि डॉक्टरों की टीम एक तरफ, हॉस्पिटल एक तरफ, कॉलेज एक तरफ, सारी चीजें एक तरफ। अगर इंसान ने सही तौर से इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम पर अमल कर लिया और ये मुआशरा इस्लाम का उसने अपना लिया तो सारी दुनिया को चैलेंज कर सकता है कि हमसे ज्यादा पाकीज़ा और हमसे ज्यादा साफ शफाफ और हमसे ज्यादा सेहतमंद दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हम ने वो उसूल दिए, वो कवानीन दिए, वो माहौल दिया कि तुम पाक व साफ रहो, साफ व शफाफ रहो। जरा गौर फरमाइए कि इन साफ व शफाफ माहौल देने वालों से पूछिए सवाल कीजिए कि एक तरफ तो आप
اسلام لوگوں کو صاف و شفاف ماحول دینا چاہتے ہیں، ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ جنگ و جدال نہ ہو، قتل و قتال نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، ایک طرف تو آپ یہ چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ نشے کو بھی عام کر رہے ہیں، شراب کو بھی عام کر رہے ہیں، وہ چیزیں جن سے کہ فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی عام کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایک طرف آپ کچرا ڈال رہے ہیں، دوسری طرف آپ صاف کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے ماحول کب صاف ہوگا؟ اسلام نے جو اصول دیا ہے، کاش کہ مسلمان خاص طور سے خود سمجھیں اور بعد میں دوسروں کو سمجھائیں کہ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ساری دنیا کو پاکیزہ ماحول دیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ذہن کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے دماغ کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے عقیدے کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے کپڑوں کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے جسم کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے روح کو پاک کیا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے پاک کعبہ دنیا والوں کو دیا۔ ہم نے پاکیزہ ماحول دیا، لیکن ساری پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد، سارے ماحول میں آنے کے بعد پھر وہی گندگی میں آ گئے، پھر وہی غلاظت میں آ گئے، پھر وہی نفاست کو ہم نے دور کر دیا اور غلاظت میں آ گئے۔ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اس ماحول کو اپنایا نہیں، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ آئیے غور فرمائیے، مسلمان بحیثیت مسلمان وہ ایک ماحول میں رہتا ہے، دنیا کے ماحول میں رہتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں ملوث رہتا ہے، لیکن وہ چیزیں جن کو اسلام نے کہا کہ تم آؤ عبادت کی طرف، تو کپڑے تو پاک تھے، جسم بھی پاک تھا، لیکن وہ عبادت کرنے کے لیے آتا ہے تو اور پاک کیا گیا کہ اب آپ کو چاہیے کہ آپ وضو کر لیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پاؤں کو دھویا، ناک کو صاف کیا، اچھی طرح سے مسواک کیا اور ایک پاکیزہ ماحول میں آیا، اور پھر اس کے بعد وہ خداوند قدوس جل وعلا کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ جو چیزیں ابھی تک جائز تھیں وہ چیزیں اب ناجائز ہو گئیں۔ کھانا اور پینا پہلے جائز تھا، اب آپ نے جیسے ہی نماز کی نیت باندھی تو اب ناجائز ہو گیا۔ گھومنا پھرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، خیریت دریافت کرنا، ادھر ادھر کی بات کرنا وغیرہ وغیرہ سب آپ کے لیے جائز تھا، لیکن جیسے ہی آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو اب سب چیزیں ناجائز ہو گئیں۔ تو جو چیزیں جائز تھیں وہ بھی ناجائز ہو گئیں، اب جو چیزیں پہلے سے ہی ناجائز ہیں، چاہے نماز میں ہوں یا نماز میں نہ ہوں، وہ چیزیں پہلے سے ہی ناجائز ہیں۔ جیسے شراب کا پینا، حرام لقمے کا کھانا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں۔ تو جو چیزیں ناجائز تھیں وہ تو ہر حالت میں ناجائز تھیں، لیکن جو چیزیں جائز ہیں
مسلمان وہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر ناجائز کر لیتا ہے. جیسے جیسے رب کے قریب ہوتا ہے ویسے ویسے وہ دنیا کے ماحول کو چھوڑتا جاتا ہے اور وہ رب کے قریب ہو کر پاک و صاف انداز میں وہ رب کے قریب ہوتا ہے. اور جب رب کے قریب ہوتا ہے تو جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ پاک پروردگار اپنا قرب عطا فرماتا ہے, اپنی نزدیکی عطا فرماتا ہے. اور آپ ہیں اور ہم ہیں کہ وہ چیزیں جو پہلے ہی ناجائز ہیں ان چیزوں کو بھی اپنا رہے ہیں, ان چیزوں کو بھی اپنا رہے ہیں. اور آپ ذرا اپنے ماحول کو بدلیں. آج میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خصوصیت کے ساتھ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں. نشہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا. نشہ آور چیزیں جن سے منع کیا گیا ان چیزوں کو آج مسلمان استعمال کر رہا ہے اور فتنہ اور فساد عام ہوتا جا رہا ہے. ہماری اولاد, ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہیں. جبکہ نشہ آور چیزیں جس سے کہ صحت خراب ہو, جس سے کہ دماغ خراب ہو, جس سے اور فتنہ فساد برپا ہو, اس سے اسلام نے پہلے ہی منع کیا. آپ جانتے ہیں, ذرا غور فرمائیں, میں آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا, مگر شراب حرام ہونے سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی عادت تھی عرب کی سرزمین پر شراب کی کہ شام کی شراب الگ, صبح کی شراب الگ, دوپہر کی شراب الگ, اور ایک ایک شراب کے الگ الگ دسیوں نام. یہ شوق تھا شراب پینے کا, بغیر شراب کے ان کی زندگی ہی نہ تھی. ایسے ماحول میں اسلام آیا اور اسلام نے ان کو ایسا پاک و صاف کیا, ایسا پاک و صاف کیا کہ جن کی عادت تھی شراب پینے کی وہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد ایک دم شراب کو حرام قرار دیا جاتا, لیکن شراب کو ایک دم حرام قرار نہیں دیا گیا. ذرا غور فرمائیں. آج کا میرا موضوع ہے یہ کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح طرح سے کرنے کا ذہن بنائیں. اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے شراب بالکل عام تھی تو ایک دم حرام کر دیا جاتا, مگر اس کو ایک دم حرام قرار نہیں دیا گیا, بلکہ شروع میں کیا بتایا گیا؟ شروع میں کہا گیا شراب کے بارے میں, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. سبحان اللہ کہیے. ہاں, آپ سے وہ سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, تو شراب کی بات آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آج 18 اگست 2023, لیکن اسلامی اعتبار سے یہ بھی جاننا چاہیے کہ آج 30 محرم الحرام